warm welcome to News Edge with Faria Adrees। कहावत है कि आमदन अठन्नी और खर्चा रुपया। पाकिस्तान का नया बजट भी इसी मिसाल पर पूरा उतरता है। मुल्क की आमदन रोज बरोज गिर रही है, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते एक ऐसा बजट दे दिया जिससे यूं लगता है कि मुल्क तरक्की की मोटरवे पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। कौम से हर रोज कुर्बानी पर कुर्बानी मांगने वाली सरकार अपनी अयाशियां मजीद बढ़ा रही है। कौम कुर्बानियों पर कुर्बानियां दे रही है, जबकि हुक्मरान इस तरह वजारतों की बंदरबार में मसरूफ नजर आ रहे हैं जैसे किसी मखतूम मुल्क में फातेह लश्कर माले गनीमत की बंदर बांट कर रहा हो। कौम पर टैक्सों का मजीद बोझ डाल दिया गया है, लेकिन सरकार और इसके मुलाजमीन के लिए सब खैर ही खैर है। गरीब का बच्चा बढ़ती हुई माहाना महंगाई से बिलखता है तो बिलखता रहे, लेकिन हुक्मरानों के घरों में रोशनी, गाड़ियों की काफिलों की शान और बैरूनी दौरों की आन बान सलामत रहेगी। गरीब आटे के लिए लाइनों में लगकर मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान उन्हीं गरीबों की टैक्स की कमाई पर दादे ऐश दे रहे हैं। हालिया बजट में हुक्मरानों की जो मामलात हैं उनकी तफसील देखकर हर पाकिस्तानी और IMF ने यकीनी तौर पर सर पकड़ लिया होगा। हम वो मुल्क हैं जो कि $1 अरब की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हुक्मरान 83 रुकनी काबीना की मुख्तलिफ जो शहानत और तरीके हैं तरक्याती फंड्स और दीगर खर्चों पर पैसे लुटाने से दुरेग नहीं कर रहे। इस बजट में हुकूमत के शाहाना अखराजात में मजीद किस तरीके से इजाफा किया गया है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से कौमी खजाने पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने वाला है। गुज़िश्ता माली साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात 100 करोड़ रुपए रखे गए थे। आइंदा माली साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म के सवाबदीदी फंड की मद में 80 अरब रुपए मजीद मुख्तस कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता माली साल में अरकान असेंबली के अखराजात के लिए 616 करोड़ रुपए रखे गए थे। आइंदा माली साल के लिए अरकान असेंबली के अखराजात की मद में 831 करोड़ रुपए रख दिए गए हैं। गुज़िश्ता बजट में सेनेट के अखराजात का फंड 375 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ाकर 506 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गुज़िश्ता माली साल अरकान असेंबली की तरक्याती स्कीमों के लिए 87 अरब रुपए रखे गए थे, जो कि बढ़ाकर 90 अरब रुपए कर दिए गए हैं। 83 रुकनी काबीना के अखराजात की मद में गुज़िश्ता माली साल 32 करोड़ 63 लाख रुपए रखे गए थे। मौजूदा बजट में काबीना के अखराजात के लिए 25 करोड़ 32 लाख रुपए रखे गए हैं। मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो तहरीक इंसाफ के बजट पर कैसे तनकीद करते थे और खुद मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए क्या क्या ऐलानात होते थे, जरा देखिए। हुकूमत मुल्क को माशी गद्दाफ से निकालने आई थी, बार बार ये दावा किया गया था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खुद ही कह रहे हैं कि पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के पास अब मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद हल कौम से खिताब ही रह गया है। ये भी देख लीजिए। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। जो जो उनकी शराइत थी हमने पूरी कर दी। मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप जुबानी मुझसे वादा कर लें कि आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें लोन मंजूर करेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात है हम मुहैया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। ये है सूरत हाल। आबिद कयूम सलाही साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आपका आर्टिकल मेरे सामने है, उसमें एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। आपने कहा कि however many of the funding sources for Pakistan are contingent on the country's adherence to the IMF program, which demands fiscal consolidation, structural reforms, exchange rate flexibility, and ironically financial assurances from the same friendly nations that require a letter of comfort from the IMF to extend their support to Pakistan. Then you explain it. You say, simply put, the federal government spends more than twice as much as it earns. To cover this gap, the government needs to borrow money, but it can only do so if it follows the IMF's rules. Otherwise, it risks losing access to these sources of financing and the crisis worsens. So, अब इस बजट की रोशनी में आपने इसमें ये भी लिखा है
کہ اتنا یہ بجٹ اتنا برا نہیں ہے جتنی نون لیگ کی حکومت نے 2018 کے الیکشن سے پہلے دیا تھا. آپ نے وہ بھی کمپیریزن کیا ہے. لیکن یہ جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, اس کی روشنی میں کتنا نظر آیا آپ کو ایڈرنس ٹو دا رولز یا ٹو دا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یا ایسے معاملات جس میں آئی ایم ایف کا ہم پہ کمفرٹ بڑھ سکے؟ جی شکریہ فریحہ. 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ کہ میرا خیال ہے آئی ایم ایف منسٹری آف فنانس سے سب سے پہلے تو وہ بجٹ دیکھنے کے بعد اس میں جو ریونیو سورسز دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یقین دہانی چاہے گی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور جو اخراجات ہیں ان کے بارے میں پوچھے گی کہ اس کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک ریونیو سٹریم لکھا ہوا ہے 650 ارب روپے کا صوبائی سرپلس, کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے پیسے خرچ نہیں کریں گے, اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوں گے جو کہ وفاقی حکومت کے کام آ سکتے ہیں. یہ ہر حکومت لکھتی ہے اپنے بجٹ میں, لیکن صوبے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیسٹ کا بجٹ دیتے ہیں, اپنے شیئر سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ 650 ارب روپے کے بارے میں آئی ایم ایف پوچھ رہی ہوگی. اور صوبے جو ہیں جب وفاق 30 سے 35% سیلری بڑھائے گا, ہم نے دیکھا سندھ نے بھی اپنے بجٹ میں سیلری بڑھانا پرپوز کیا, تو صوبے بھی چونکہ سیلریز بڑھا رہے ہوں گے پچھلے سال کی نسبت, تو یہ 650 نہیں بنیں گے, یہ کم ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ آئی ایم ایف سوال کرے گی جو آپ کی صوبائی ترقیاتی اخراجات ہیں. فار ایگزامپل پنجاب کے جو صوبائی ترقیاتی اخراجات جو اینول ڈیولپمنٹ پلان جو پچھلے سال کا تھا, جو رواں مالی سال ہے, وہ 706 ارب روپے کا ہے. اور جو کیئر ٹیکر کے لیے وفاقی حکومت نے اپروو کیا ہے پنجاب کا, وہ 1 سہ ماہی کا اگلے 4 مہینوں کا جو ہے وہ آپ کا 426 ارب روپے ہے. یعنی آپ اس کو 1 سال پہ اگر پھیلائیں تو یہ 1218 ارب روپے بنتے ہیں, جو کہ وفاق کے کل ترقیاتی بجٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے کے پی کا ہے. پھر تیسری چیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں پرائیویٹائزیشن پروسیڈ لکھا ہوا بجٹ میں صرف 15 ارب روپے. تو ماضی میں حکومتیں کرتی تھی, وہ پرائیویٹائزیشن تو ظاہر ہے نہیں کر پاتی تھی سیاسی وجوہات کی بنا پہ, لیکن کچھ نہ کچھ نمبر اس میں ڈال دیتی تھی. تو اس حکومت یہ والا جو بجٹ ہے اس میں تو وہ نمبر بھی نہیں ڈالا, یعنی تقریباً ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگلے جو اگلا مالی سال ہوگا اس میں پرائیویٹائزیشن کو بھول جائیے. اور اسی طریقے سے یہ لسٹ بہت لمبی ہے. ہم نے دیکھا تھا جب مفتاح صاحب نے پچھلا بجٹ پیش کیا تھا تو آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے, اور پھر وہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہونے سے پہلے ہی اس بجٹ میں کافی ساری ریویژن جو ہیں وہ کرنا پڑی. اس میں آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ نظر ثانی کرنی پڑے گی؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو آپ نے اصل جو چیز ہے ایشو ہے وہ تو وہیں پہ ہے کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ تھوڑی ہے, اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب یا تو آپ کو اپنی آمدنی بڑھانا ہوگی یا آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. آمدنی بڑھانے کے لیے تو ٹیکسیشن ہی ہے, اور ٹیکس میئرز جو ہیں پہلے سے حکومت کنٹیسٹ کر رہی تھی, کیونکہ یہ جو تھے 10 ٹریلین کے ٹیکسز کا کہا جا رہا تھا, حکومت جو ہے 9.29 کہہ رہی تھی, پھر 9.6 کہا گیا, حکومت 9.2 پہ آ گئی. تو یا تو آپ ٹیکسز اور بڑھائیں جو کہ منی بجٹ میں بڑھ سکتے ہیں, یا پھر یہ ہوگا کہ بہت سے اخراجات ایسے ہوں گے جو کہ حکومت کو سلیش کرنا پڑ رہے ہوں گے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہو جائے گی یا تو نیشنل اسمبلی کے اسی میں سیشن میں, یا پھر جو بھی الیکشن کے بعد حکومت آتی ہے اس کو ایک منی بجٹ تو ہر حال میں پیش کرنا پڑے گا. رائٹ. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. بجٹ کے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں, یہ ریئلسٹک لگتے ہیں آپ کو؟ گزشتہ برس ٹیکس ہدف 7,000 روپے تھا فار انسٹنس, جو کہ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو آئندہ برس 9200 ارب روپے کیسے ہم نے جمع کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اہداف جو پیش کیے گئے ہیں وہ یقیناً کچھ ریونیوز کے لحاظ سے آپٹمسٹک نظر آ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو نان ٹیکس ریونیوز میں 84% اضافہ مانگ رہے ہیں اگلے سال, اور دوسری طرف ٹیکس ریونیوز میں 28%. اس طرح کے اضافے تو کم نظر آئے ہیں. بس ہماری دعا ہے کہ حکومت یقیناً کامیاب ہو جائے, خاص طور پہ نان ٹیکس ریونیوز کو اس حد تک بڑھانے میں. دوسری طرف جو خرچوں کا مسئلہ ہے اس میں جو چیز ہمیں ابھی بھی ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو خرچے جو ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ سود ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹ میں تو بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے.
اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سر سود کو تقریباً 21% پہ رکھا ہوا ہے، اور شاید اسٹیٹ بینک نے بھی آج انڈیکیشن نہیں دی کہ ان کو کم کرنے والے ہیں. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ بہت بڑا آئٹم بن گیا ہے. تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ بجٹ کا ایگزیکٹلی 50% صرف سود کی پیمنٹ میں چلے جاتا ہے. تو یہ تو بہت ہی پریشان کن سی بات ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ آنے والے سال میں ریونیوز اتنے نہیں ہوں گے کہ جو سود کی پیمنٹ ہے وہ ہم کر پائیں. یعنی کہ باقی سارے خرچے، ڈیفنس، سیلریز، پینشنز، گرانٹس، سبسڈیز، سب ہم بوروئنگ، قرضہ لے کر پورا کریں گے. دس از ناٹ این انڈیکیشن آف فائنینشیل وائبلٹی اور اسٹرینتھ آف دا کنٹری. سو اگر آئی ایم ایف معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ بجٹ خسارہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا جو تعلق ہوتا ہے بجٹ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ کس حد تک آتا ہے اور کس حد تک آپ کے ڈیٹ جو فائنینسنگ ہوتی ہے بجٹ کی ڈیفیسٹ کی وہ کس حد تک پورا ہوتا ہے. اگر اچھا فلو آیا اور خاص طور پہ کنسیشنل ڈیٹ میں زیادہ اضافہ ہوا تو آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے کہ سر سود جو ہے آپ کے فارن لونز پر کم ہوتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ کے روپے کی قدر اگر تیزی سے گرتی رہی تو اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ سال دیکھیے، اس سال نیٹ انفلو جو ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا وہ منفی رہا ہے. مگر اگلے سال گورنمنٹ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو ماشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ یہ کافی پازیٹیو ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی پازیٹیو ہوتا ہے. اس لیے کہ اس وقت تو اگر آئی ایم ایف کا چھتری نکل جاتی ہے تو پھر very unlikely that there will be a net inflow of external debt. ڈاکٹر حفیظ پاشا، گزشتہ سال اسی حکومت نے جب بجٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے معاشی سمت اپنی ڈائریکشن اب ٹھیک کر لی ہے، بڑا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھا کہ آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل ہوا، مہنگائی آل ٹائم ہائی تھی، دیگر معاملات ہمیں نہیں نظر آئے صحیح چلتے ہوئے. سو کیا حالیہ بجٹ میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہوئی ہے؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سال کے جو آؤٹ کم ہے وہ کافی پریشان کن رہا ہے، ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے. سال کے آغاز میں آپ نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ بجٹ کا خسارہ 4.9% ہوگا جی ڈی پی کا، اور ہوا ہے کم از کم 7.6%. اور وہ اس وقت ریوائزڈ ایسٹیمیٹس ہیں. جب ایکچوئلز آئیں گے جون کے اینڈ تک تو اس میں اور کچھ تھوڑا اضافہ ہو سکتا ہے. تو بجٹ ڈیفیسٹ تو بہت بری طرح سے بڑھ گیا ہے. اس میں ایک وجہ تو واضح یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی کہ آپ دیکھیں کہ اب 38% تک ہمارا انفلیشن ریٹ پہنچ چکا اس سال. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال جو تھا وہ صرف 12% کے لگ بھگ تھا. تو یہ بھی ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ حالات ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم اپنے جو گروتھ ریٹ ہے اس کو تقریباً 0 سے 3.5% تک لے جائیں گے. اور ہم بس امید کرتے ہیں کہ حالات سنبھلے رہیں. مگر پاکستان جو ہے ابھی دیوالیے کے اس سے بالکل نہیں نکلا ہے. ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں، $4 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف آئی ایم ایف کا سلسلہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اگر خدا نخواستہ حالات کس لحاظ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ ریزروز میں کمی ہے اور بڑھتی کمی ہو جاتی ہے تو پھر گروتھ ریٹ اور افراط زر کے ٹارگیٹس ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو میٹ. ڈاکٹر صاحب، حکومت ایک جانب یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہوا تو میں خطاب کروں گا، یعنی انہوں نے ذکر کر دیا اس کا.
اگر نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال تو کیا کوئی اکنامک ایمرجنسی ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ یہی بات ہوئی ہے جس سے ہم کچھ حد تک پریشان ہوئے ہیں. بجٹ کی سپیچ میں ماشاءاللہ فائنانس منسٹر صاحب جو بہت سیزنڈ منسٹر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دیوالیے سے نکل چکا ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ اپنی تقریر میں کہا. مگر اس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا جو رجحان ہے وہ کچھ بدلا اور کہنے لگے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بائیلیٹرل لینڈر سے کچھ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ڈی پروفائلنگ کی طرف جائیں گے. یہ بہت پریشان کن بات تھی، اس لیے کہ یہ عام طور پہ سگنل کرتا ہے کہ ایک ملک دیوالیے تک پہنچ چکا ہے. تو یا تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ 30 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، اور شاید نوا ریویو بھی پوری طور پر کمپلیٹ نہ ہو، اور ہمیں جو ملنے تھے ایڈیشنل پیسے $1.2 ارب کے لگ بھگ وہ شاید نہیں ملے. تو اس لیے کچھ بہت تیزی سے ان کے رجحان میں تبدیلی ہم نے دیکھی. ایک دن سے بجٹ کی سپیچ اور دوسرے دن پریس کانفرنس میں ایک فنڈامنٹل تبدیلی نظر آئی، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. سید شہباز زیدی بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ شہباز صاحب. آپ کی ٹویٹ پھر اگین آن دا سیم ٹاپک. آئی ریئلی فیل سوری دیٹ یسٹرڈے وی آفیشلی ایکنالج دیٹ we require foreign debt reprofiling. This means that we cannot pay our current debt as per schedule. I said this publicly on December 16, 2021. You did indeed. We wasted 2.5 years and allowed speculation in currencies. Slow. So شہباز صاحب یہ تو ہم نے تب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا جب آپ نے یہ بات کی تھی. We'll have to fix this. I'll come to you سلیحی صاحب. Same question to you. اب آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے فریح، اس وقت دو آپشنز بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا نامہ ریویو جو ہے وہ مکمل ہو یا نہ ہو، یہ $1.2 بلین آئے یا نہ آئے. حکومت میں ایک نیچرل ٹینڈنسی رہے گی آئی ایم ایف کے ساتھ گفت و شنید میں جاری رکھنے کی، تاکہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ آئے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں. سانحہ 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو حکومت میں شامل جماعتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی شاید اس طریقے سے ان کی ایک اتحادی نہ وہ ان کو اپوننٹ نہ بن سکے اسٹرانگ، جیسا کہ وہ پہلے بن سکتی تھی. تو جس کا فطری نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلی حکومت اسی اتحاد میں شامل کوئی جماعت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوگی، یا یہی اتحاد ہوگا. تو اس صورت میں یہ پی ایم ایل این کی فطری خواہش ہے کہ اگر ان کو جانا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں فوری طور پہ الیکشن کے بعد، تو آج بات چیت کے دروازے بند نہ کیے جائیں، کنٹینیو رکھا جائے ڈائلاگ، اور کوئی ایسا جو ہے غیر دانشمندانہ اسٹیپ نہ لیا جائے کہ نیکسٹ پروگرام لینا بھی بحال ہو جائے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نامہ ریویو مکمل کرنا مشکل ہے، یہ اگلی ٹرانچ آنا مشکل ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں اور اگلے سال کے لیے $24 ارب جو ہیں وہ ہمیں موبلائز کرنے ہیں، تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہمیں جانا ہے. اور یہ نہ ہو کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت بہت سی ایسی پرائر کنڈیشنز ہم پہ عائد کر دے کہ وہ پوری کرتے کرتے خدا نخواستہ بہت دیر ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا میٹر آف لک ہو جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نامہ ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا یہ پیمنٹ آ جائے، تو اس صورت میں حکومت کے لیے الیکشن میں جانا جو ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گا. یہ فوری طور پہ چیزیں انڈو نہیں کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت ہے شہباز زیدی کو، ہماری آواز جا رہی ہے آئی ہوپ. جی پلیز پلیز. جی شہباز زیدی صاحب سوال کریں. آپ سوال کیا؟ جی میرا خیال تھا آپ کو میرا سوال آ گیا. I'll repeat the question. آپ نے یہ کہا، آپ کی ٹویٹ میرے سامنے ہے، آپ نے یہ کہا کہ میں تو پہلے ہی وارن کر رہا تھا، جو اب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے. سو چلیں سلولی انہوں نے ایکنالج کیا، بٹ they've also come on the same page. اب یہاں سے آگے کدھر جائیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو 2 سال ضائع کر دیے ہم نے، اس میں ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا نا.
देखिए मेरी बात को समझे फरिया, आप लोग, जब मैंने 2 साल पहले ये कहा था कि पाकिस्तान अपने कर्जाजात पे नहीं कर सकता, तो आप भी और सारे हमारे इकोनॉमिस्ट भी और डार साहब भी, वो सारे पता नहीं क्या कर रहे थे। अब डार साहब ने परसों बैठ के कह दिया कि हमें डेट की रिप्रोफाइलिंग चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोई हमारे यहाँ इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी है कि ये किस तरह के लोग, कॉमन सेंस है इन लोगों को कि ये किस तरह की बातें करते हैं? और फिर आप पूरे मुल्क को, आप लोग भी मीडिया में बैठ के पावला बनाते रहते हैं, और फिर अब आके 2 साल बाद कह रही हैं, मुझे पूछ रही हैं कि अब क्या करें, हो गया जी 2 साल गुजर गए। मैंने आपसे 2 साल पहले भी पूछा था शहबाज साहब, हमने उस वक्त भी प्रोग्राम नहीं, तो आप भी इसी का हिस्सा है ना जी, कि आपने 2 साल पहले जब मैंने ये बात कही थी तो ये सारे हंस रहे थे कि ये आदमी क्या कह रहा है, और आप सारे डिफॉल्ट होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। मैं डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अपने बैरूनी खर्चात पे नहीं कर सकते, खत्म, फिनिश। जब आपको अकल नहीं है तो फिर आप किसी अकलमंद से पूछ लिया करें। अच्छा, अब आगे चलें, आप पूछ रही ना आगे क्या होगा। देखिए आगे मैं अभी कोई साहब आपसे पहले बात कर रहे थे, और आप लोग भी, आप लोग एक जुमले के अंदर 5 मरतबा IMF का नाम लेते हैं, ठीक है? IMF खुदा का वास्ता है कि कोई अपने घर को सही करने की पहले बात करे ना, IMF तो बाद में आएगा। हेलो जी जी बिल्कुल। तो पहले अपने घर को सही करने की कोशिश शुरू करें। अब अपने घर को शुरू करने की पहली कोशिश ये करें कि आप मुझे बताएं कि मैंने पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूं कि बाजार बंद करके बिजली की खपत को कम करें, आपने किया? आपने बड़ी गाड़ियां बंद की? आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे पाकिस्तान का रीजनेबल इंपोर्ट का बिल कम हो? तो आप मुझसे ये क्या, किस तरह के सवालात कर रही हैं कि आप क्या करें? मतलब मुझे IMF के साथ, मैं IMF के साथ ज्यादा कंसर्न हूँ बनिस्बत आपके, मेरे साथ उनके डायरेक्ट ताल्लुकात होते हैं, मगर ये क्या बात है कि आधे घंटे बाद IMF आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये तो लिखा हुआ है ना, किताबों में लिखा हुआ है, ये उस पर लिखा हुआ है कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, IMF को तो आना ही है। मगर सवाल ये कि IMF के आने के बाद हम अपने रीप्रोफाइलिंग के बाद भी क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। रिफाइल भी हो गया, मैं तो ये एग्री कर लेता हूँ, रिफाइल डेट हो गया। हमने कहा कि जी हमारा $20 बिलियन जो 24 पे देना था वो हम 25 पे देंगे, तो 25 पे देना था वो 26 पे देंगे, 26 वाला हम आगे देंगे। मगर मुझे ये बताइए कि जब आपके पास हर साल 8, 10, 7, 8 बिलियन का जो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, ये आप कहाँ से देंगे? इसकी बात करें ना, इसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? आप ये क्यों नहीं देखते कि कराची से 6 फ्लाइटें भर के जा रही है एमिरेट्स की? आपने ये कभी सोचा कि सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इस पे हम 10 बिलियन रुपीस खर्च कर रहे हैं, हमारी लोकल एयरलाइंस क्यों नहीं जा रही? तो ये जो कंट्री है ना, ये अब आप लोग ये बातें करना छोड़ दें, और ये बिला वजह का टाइम मेरा भी जाया नहीं करें, अपना भी जाया नहीं करें कि IMF आ जाएगा, फिर IMF चला गया और आ गया, 7वां रिव्यू, 8वां रिव्यू, 12वां रिव्यू, ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। ये सियासतदान भी इररिलेवेंट है, ये सब इररिलेवेंट हो चुके हैं इस पाकिस्तान के माशी हालात में, ये सब इररिलेवेंट है, इनका कोई रोल नहीं है इन चीजों के अंदर। शहबाज अली साहब, क्विक क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारा सिस्टम तो वैसे ही है, कोई आपको क्या रेडिकल चेंज नजर आ रही है? तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि कोई और सोल्यूशन आने वाला है? क्या कह रही है, जिससे दोबारा सवाल करें कि आपको किस बेसिस पे हमें लगेगा कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स मामला होने जा रहा है? सिस्टम तो वही है पाकिस्तान का, स्ट्रक्चर तो वही है। चाहते हैं जो मैं कहना नहीं चाहता ना। दिस इज अ क्वेश्चन सर, आप कह रहे हैं क्यों वही बात कर रहे हो? बिकॉज इट्स द सेम स्ट्रक्चर। नहीं, तो जब मैंने सो कॉल बुरी बात की थी 2 साल पहले, तो आपको समझ नहीं आई थी ना? अब समझ आ गई? डाक्टर साहब को समझ आ गई? अब रिफाइलिंग क्या होती है समझ आ गई? नहीं आई? अभी भी नहीं आई क्या? अभी भी नहीं आई क्या बात समझ? ओके, आई होप, आई थिंक अब तो आ गई है समझ। क्या आप जब डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दी, समझाए ना मुझे अंग्रेजी में, उर्दू में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा, ये खतरनाक बात है ना, इसको ये सुलेही साहब आप बता दें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताए ना, पूछे मुझे मतलब क्या है इसका? जो मैं कह रहा था 16 दिसंबर 2021 को, वो क्या मैं गलत कह रहा था? इसका मतलब वही हुआ जो शहबाज साहब कहना चाह रहे हैं और जो हम सब समझ रहे हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि पाकिस्तान के सॉवरेन डेट डिफॉल्ट अगर अल्लाह करे कि वो अप्रैल 2024 तक पोजीशन बेहतर हो चुकी हो, वो तो हम पे कर लेंगे। जो रोल ओवर्स हैं, और आज गवर्नर स्टेट में अपने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी
ہماری جو اس وقت لائبلٹی ہے 30 جون تک کی جن لائبلٹیز کی بات کر رہے تھے رول اوور انشاءاللہ ہو جائے گا اور اس کے بعد 900 ملین جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگا. $900 ملین جو ہے وہ $1 ارب کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ رول اوور اور اس کے بعد آگے چلے. اب آگے چلنے کی بات یہ جو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے آج کے شیڈول کے بیس پر اپنے ڈیٹ پے نہیں کر سکتے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اب اس کے بعد ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہمیں 20 بلین کی انسٹالمنٹ دینی ہے وہ ہم کہاں سے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی آگے پروفائل ہو گئی. میرا سوال اس سے آگے جا رہا ہے کہ ہم اگلے سالوں کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے پورے کریں گے. وہ میرا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ری موبائلنگ آپ کا آؤٹ آف باکس سولوشن ہے, تو میرا صرف آپ کو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا اپنا دماغ تیز کر لیں اور سوتے نہیں رہیں اور چیزوں کو پہلے پریڈکٹ کر لیں اور گورنمنٹ کی بلا وجہ خوشامد نہیں کریں کہ ہر بات میں یہ کہیں کہ اچھا ہو رہا ہے. میں نے جب بات کی تھی وہ گورنمنٹ تھی, مگر تھوڑی سی ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم آگے کی سوچیں نا کہ ہم پرانی باتوں کو دہراتے رہیں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے لوکل اینڈ فارن کرنسی ڈیٹ ریپیبل نہیں ہے اس شیڈول میں. اور کل دار صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لوکل ڈیٹ میں ہم کوئی ہیئر کٹ نہیں لیں گے. نافذ صاحب ہمیں انفارچونیٹلی بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. تھینک یو. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان میں اس سال الیکشن ہونا ہے, لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن نہ ہونے کے بعد اب ملک بھر میں الیکشن ملتوی کرنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں. الیکشن سے قبل ملک میں نئی سیاسی جماعتوں کے قیام کا کام بھی تیز ہو چکا ہے. چند دن قبل جہانگیر خان ترین اور علیم خان نے اس کو لیڈ کیا اور استحکام پاکستان نامی پارٹی وجود میں آئی ہے. اس نئی سیاسی جماعت کی قیادت اور رہنما تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جن میں سے چند رہنماؤں کی واپس تحریک انصاف میں جانے کی افواہیں بھی ساتھ ہی ساتھ گردش کرنے لگ گئیں. جہانگیر ترین اس وقت لندن میں موجود ہیں, جہاں ان کی نواز شریف سے ملاقات متوقع ہے. سیاسی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن الیکشن ملتوی ہونے کی افواہیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی الیکشن میں 6 ماہ کے التوا کا امکان ظاہر کر دیا. لیٹس واچ دیٹ. تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور درجنوں رہنما پارٹی چھوڑ چکے ہیں. تحریک انصاف کے زیادہ تر رہنما جہانگیر ترین کی جماعت کا رخ کر رہے ہیں. مریم نواز شریف نے طنز کیا ہے کہ تحریک انصاف 26 سال میں بنی تھی لیکن 26 منٹ میں ٹوٹ گئی. ذرا دیکھیے. جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے, تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی ہو گئی. جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس گئی ہے یہ جماعت. مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے, جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے, جماعت کا امیدوار بھی خود ہے, جماعت کا ووٹر بھی خود ہے. انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا. بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ میم مریم نواز, آپ سے ایک بات یہ کہنی ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حکومت الیکشن کروانے سے ڈر کیوں رہی ہے, الیکشن کروا کیوں نہیں دیتی؟ اگر تحریک انصاف اس وقت کمزور ہو چکی ہے, اور یقیناً کمزور ہو چکی ہے, اور صرف چند افراد پر مشتمل رہ گئی ہے, تو پھر الیکشن کروا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیجیے. بار بار یہ افواہیں چھوڑی جاتی ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوگا, بلکہ کوئی ایمرجنسی یا نظریہ ضرورت کا سہارا لے کر الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا. مریم نواز شریف خود ماضی میں ترازو کے پلڑے برابر کر کے پھر الیکشن کروانے کا دعویٰ کرتی تھی, تو اب تو جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ چنچی رکشے میں سما چکی ہے پی ٹی آئی, تو پھر پلڑے کیوں نہیں برابر ہو رہے؟ ذرا دیکھیے. ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. ترازو ہے, اس کے 2 پلڑے برابر نہیں ہیں. پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو, پھر الیکشن کراؤ. الیکشن ہوگا, لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کروا دو. جب تک نواز
शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको मुबारक हो आपकी नई जमात। आज जहांगीर साहब ने ऐलान किया कुछ ओहदेदारान के हवाले से, सदर अलीम खान होंगे, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल होंगे, ओन चौधरी तर्जमान और पेट्रन इन चीफ होंगे। आपके नाम कब तक हम देखेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आ गया हमारा। मुझे भी अभी किसी ने मैसेज किया कि तर्जमान पार्टी के 3 के 4 और हैं, somebody told me कि मेरा नाम भी है उसमें। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये पार्टी की चलता रहेगा ये वाला सिलसिला। तो जी चलिए, इसके ऊपर आपको उस प्रोग्राम में मुबारकबाद। अब हम ये समझें कि आपकी पार्टी काफी जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, जिस तरह भी बनी, मगर वो मदद करेगी मरियम नवाज जो पलड़े बराबर करना चाह रही थी, उसमें वो काफी मददगार साबित होगी। इज दिस करेक्ट? नहीं, देखें, मरियम नवाज का इशारा पलड़े बराबर करने का जिस तरफ है उसी तरफ रखा जाए, साकिब निसार और उस तरफ ही जाना चाहिए। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का वजूद एक नेचुरल वजूद है। पीटीआई का जो वोट है वो नून लीग को नहीं पड़ता, पीटीआई का वोट पीपीपी को नहीं पड़ता। पुरानी जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उससे टूटकर लोग आए इस सिमत में, और पीटीआई को अकेले नहीं बनाई। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके पीटीआई को बनाया और लोगों को अपने साथ खड़ा किया। अब हम सबसे जो अहम चीज़ है जिसको हमने समझना है वो है 9 मई का जो वाक़या है, उसको देखना कि 9 मई के बाद ने उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो है उसको ये कहें या ब्रिंक कहें, ने आके अपने तमाम साथियों वोटर्स समेत को अब मैं हूं तो हूं, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं होगा। और 9 मई को आके उन्होंने जो काम किया उसकी आपकी तारीख में तो मिसाल नहीं मिलती। यानी हम कहते हैं फलाना मोड़ गुजरा, फलाना मोड़ गुजरा, लेकिन इतना खतरनाक अमल किसी पॉलिटिकल पार्टी से रवा ही नहीं है। अब उस अमल के बाद हम उसको नॉर्मल ना समझा जाए ना, उस अमल को ये जैसे जैसे डस्ट सेटल होती जाएगी आप देखेंगी कि मसाइल उन लोगों के लिए कि जो के साथ खड़े हुए थे वे वोट देगो, आज ये पार्टी भी सॉल्व करेगी और हमारा टारगेट भी अपना वो वोटर है। ठीक है, ये बड़ा पॉलिटिकली तज्जिया किया है, लेकिन मेरा सवाल ये कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें हो नवाज शरीफ साहब से, या फिर यहाँ पर हम जिस वक्त पंजाब हुकूमत हो तो मदद करें वो उस वक्त PMLN की, अलीम खान साहब का नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स PMLN, कैसे आप समझते हैं कि एंटी नवाज शरीफ वोट आपको मिल जाएगा? कैसे? नहीं, एंटी नवाज शरीफ वोट एग्जिस्ट करता है। मेरी इंक्लिनेशन, आपकी इंक्लिनेशन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वोटर का मिजाज डिफरेंट होता है। आप आज यानी हमारी पार्टी का वजूद की बेसिक हमारी स्ट्रेंथ हम देख ही उसी वोट को रहे हैं जिसको मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द डायरेक्शन वी आर लुकिंग एट। ओन चौधरी एडवाइजर है इस वक्त के हुकूमत के। जी तो जब आपकी पार्टी की वाज़ेह इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स PDM, टुवर्ड्स PMLN, तो वो एंटी नवाज शरीफ वोट कैसे मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं फिर आप 2 चीज़ों को मिक्स कर रही हैं। एक तो हम चीज़ को उस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पे हक को बातिल की जंग न समझी जाए, जहां पे पार्टीज एक दूसरे को खुद को हक पे बता के बाकी तमाम को बातिल करके उनका सर कलम कर दिया जाए, इस रविश से तो जान छुड़ा रहे हैं। दूसरा ये है कि वोटर कहां जाएगा? वोटर एंटाई रहेगा, क्योंकि उस वोटर की एंटाई होने की रीजन उनके पास मौजूद हैं, और हम कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं कि वो अपना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हक और बातिल की जंग इसको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, आई सेकंड दैट। लेकिन माय क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिफरेंट, शायद आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रही। अगर उन्होंने एलाइज को ही देना है PMLN के, तो फिर वो नवाज शरीफ को ही वोट डाल देंगे PMLN को। उन्हें क्या जरूरत है कि उस जमात को डालें जो कि मदद ले रही है PMLN से, उसको क्यों डालें? नहीं, देखें, जमात अलहदा जमात होती है। आज आप PPP को, नून को एक इकट्ठा देखते हैं एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ, क्या वो अपने नज़रियात को या अपने जो डायरेक्शंस है, कल जब इलेक्शन आएगा तो क्या वो उस वक्त भी इसी तरह खड़े होंगे? इलेक्शन चीज़ ही एक इलेक्शन से पहले वाले दिन और इलेक्शन डे चीज़ ही अलग है। मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कोशिश करूंगा, या मैं नवाज शरीफ के लिए, या मैं PPP के लिए कोशिश करूंगा। हम अपना ग्राउंड को होल्ड करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे आएंगे। अब एक्सेप्टेबिलिटी,
کوئی بھی آگے آئے گا. اور میں تو یہ اس بات کا قائل ہوں کہ اس فرکشن کی سیاست کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں. کیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ ایم کیو ایم اینڈ آل دیز گروپس کیا حصہ نہیں تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا؟ تو وہ جو ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ بی ٹیم ہے یا یہ نواز شریف پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے الائنس، تو یہ چیزوں کو ہم اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی ہے، ہم اپنا اسٹرینتھ سے چلیں گے، ہم اس پارٹی کو مضبوط کریں گے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم پورا الیکشن جیسے الیکشن لڑا جاتا ہے ویسے الیکشن لڑیں گے. کیا بات ہوگی جہانگیر ترین صاحب کی نواز شریف سے ملاقات میں لندن میں؟ آئی ڈونٹ نو ملاقات ہونی ہے ڈیفینیٹلی. ایک میجر لیڈر آف دا پارٹی ہیں اور ان کی ملاقات دوسرے سے ہوگی. اب اس کا اعلامیہ جیسے ہی ملتا ہے تو وہ میں آپ سے یا پبلک ہم شیئر کر دیں گے. 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ نے بھی ابھی یہی بات کی، وی اگین سیکنڈ دیٹ. لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ کی جماعت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ جو ملوث ہے اس کے خلاف شدید کارروائی کی جائے، پھر مراد راز صاحب جو کہ آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں ان کی پوری پکچر لگا کے کنیکشن بنایا گیا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ 9 مئی کے بعد سے پہلے کے لوگوں کا رویہ اور 9 مئی کے بعد کے لوگوں کا رویہ، آپ اس کو تھوڑا سا ان کے اوپر ترس بھی کھانا ہے. جو لوگ بیسک کرمنل تھے یا جنہوں نے 9 مئی کو ڈیولپ کیا یا جن کے ساتھ مل کے اس 9 مئی کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا، مراد راز ان میں شامل نہیں تھا. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ اپنے حلقوں کے اندر پروگریسو پالیٹکس والے تھے. آئی جی صاحب جب کہہ رہے ہیں تو میں آئی جی صاحب کی بات کو سمجھوں یا آپ کوئی جج اور جیوری تو ہوگا جو بتائے گا کون شامل تھا کون نہیں تھا؟ نہیں میں وہ کہوں گا نا کہ دیٹ آئی جی ہیز ٹو پروو دا تھنگ. اور کئی دفعہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ ایک چیز کو جب تک حق کسی بھی چیز کو اسٹیبلش نہیں کریں گے تو اس اسٹیبلشمنٹ سے پہلے آپ ایک حکم تو نہیں لگا سکتے نا. میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر غلط ہو سکتی ہے پھر تو اس میں بڑی پکچرز تھیں، وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی تھے اس میں، تو یاسمین پھر تو کسی پہ بھی غلط ہو سکتی ہے. ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ؟ دیکھیں فریحہ ایویڈنس میں کہتا ہوں کہ یہ کام یہ 4 آدمی کر سکتے ہیں اور میرے پاس ایویڈنس میں ایک آدمی بے قصور آ جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے ساتھ شامل تھا. ایویڈنس 9 مئی کے جو Who will decide that کہ کون انیسنٹ ہے؟ ادھر کی والے کہیں گے ہم انیسنٹ ہے، جو آپ کی جماعت کو شامل ہو رہا ہے آپ کہیں گے وہ انیسنٹ ہے. نہیں فریہ it's never like this. ایویڈنس کو انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، آپ کی پنجاب گورنمنٹ، ان تمام چیز کو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہیں، ان کے پاس چیزیں موجود ہیں اور ان چیزوں کے لحاظ سے انہوں نے آگے چلنا ہے اور انشور کیا جا رہا ہے. یہ میری اپنی آپ کو جو میری اسٹینڈنگ ہے کہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جو انوالو نہیں ہے اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ اس کا کیریئر یا اس کی زندگی تباہ ہو. کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، الفا، بریوو، چارلی، تو یہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ چیز چل رہی ہے. رائٹ. سو جب نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے آپ لوگ، یہ بات نون لیگ والے تو اوپنلی کہہ چکے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، خواجہ آصف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آئی پی پی کے ساتھ. دیکھیں assumptions on the basis of assumptions they are assuming that we will do this thing. کل ایک ایونٹ جب آتا ہے الیکشن کا اس وقت کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت دیکھی جائے گی. لیکن ایک چیز پازیٹیو جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ اس وقت موجود ہے. اگر پی 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 اور نون اس سٹیج کے اوپر آ کے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو دس از اے گڈ سائن. اور ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. ہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا ڈیلیور کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں خود کیا کام کر رہا ہوں. میں جو پاکستان کے ایشوز تھے، مسائل تھے، کیا میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. کیا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ہوتے ہوئے بھی آج تک میں کچھ اور ٹکٹس کسی اور ہاتھ سے کاٹ رہا ہوں. تو ہم نے پاکستان کو اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا بیسک فوکس وہی ہونا چاہیے. اس کے لیے مل بیٹھ کے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹروس آ چکا ہے. جو باتیں کی ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آفٹر اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتی ہوں. جو زبان استعمال ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، اے ٹی ایم، چینی چور اور بلا بلا بلا، میں تمام الفاظ کہہ بھی نہیں سکتی، ان سب کی معافی مانگی ہے نون لیگ نے آپ سے یا آپ لوگوں نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے؟
دیکھیں فریہ، ہمارا پولیٹیکل کلچر رہا ہی ایک دوسرے کو الزامات پہ ہے، اور ان الزامات کو سوشلی جو ہے نا جس نے پھیلایا نے ان چیزوں کو اس طریقے سے پھیلایا کہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے ان نیگیٹو بیانات کا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ آئے، نہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں جو کہ گریڈ میں باقیوں کو ہمیں وہ کمزور دکھائے۔ کہ 90 کی دہائی میں تو نہیں تھا یہ بانی یہ تحریک انصاف، تو یہ تو کلچر تو پرانا ہے، ڈیفینیٹلی نہیں تھا، یہ ساری بات کی پیداوار ہے۔ اور ابھی بھی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ خود نہیں رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینے کے، یا کوئی آ کے زبردستی کہلواتا ہے ان سے کہ بولو یہ؟ نہیں فریہ، ہماری عادت ہو گئی ہے، ہمارا بیہیویئر ہے۔ اب ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم جب تک بات کو ٹویسٹ کر کے کوئی نہ کوئی کسی پہ الزام، کوئی نہ کوئی بیچ میں مثالہ نہ ڈالیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ ہم ویسے بھی اوور آل ہماری نیشنل کریکٹر میں آ گیا کہ ہم سیدھی صاف بات کرنا وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا وہ تو ناممکنات میں سے ہے، یعنی یہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرے سے یہاں غلطی ہوگی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس طریقے کو لے کے آگے چلنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم 2+2=4 کو لے کے ہی چلیں گے، اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ یا ہم بالکل ایک رائٹ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا لیفٹ ایکسٹریم پہ، تو ان کے درمیان بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ جو نئے نام آئے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں آپ سمیت ڈاکٹر مراد راز، فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر فردوس عاشق کوان، سعید اکبر خان نوانی، نعمان احمد لنگریال، اسحاق خان خاکوانی، یہ تمام لوگ پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں۔ سو کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو۔ پر ایک سوال ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیم نے مروا دیا پی ٹی آئی کو، ٹیم بڑی بری تھی، ایڈوائزرز بڑے برے تھے، بندہ صحیح ہے، یہ لوگ برے تھے، تو وہ تمام کے تمام لوگ تو ادھر آ گئے ہیں، تو اب کیسے بہتر پرفارم کریں گے وہ؟ نہیں، میں تو ہمیشہ قائل ہوں یہ بہانہ ہوتا ہے۔ ٹیم آدمی کون چنتا ہے؟ اپنی مرضی کی چنتا ہے نا۔ ٹیم یہ لوگ نہیں تھے جو ادھر آئے بیٹھے ہیں، ٹیم جو تھی وہ شہزاد اکبر تھا، ٹیم جو تھی وہ گوگی تھی، ٹیم جو تھی وہ جو کر رہے تھے، یعنی ٹیم کچھ اور تھی۔ ٹیم وہ جو ایک کے ڈی نامی وہ کیا ہے پنجاب میں جو بیوروکریٹ تھا، ٹیم وہ تھی۔ ٹیم the people closer to him اور جن کے ایڈوائزز کے اوپر چلتا رہا ہے وہ یہ لوگ نہیں تھے۔ یہ تو لوگوں کو صرف یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، پھر کسی دن اس کو ہم کھول کے بتا سکتے ہیں، لیکن اس سارے چیز کا ریسپانسبل ہے نہ صرف اپنا۔ کس وقت لگا کہ آپ کو اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ پھر تو الٹیمیٹلی پارٹی نے آپ کو نکالا، آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم ایک چل رہے تھے ایک فیز کے اندر، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں نے آگے ٹکٹ لینا ہے، میری ساری زندگی ایک پارٹی میں لگ گئی ہے، ہم چل رہے ہیں، غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اپنے لیول پہ ہم چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اپنی ذات کی جتنی ایفرٹس اگر میں کسی دن آپ کے آگے رکھوں آپ حیران ہوگی، 2018 سے لے کے آخر تک کرپشن ہو رہی ہے، اس کو روک رہے ہیں۔ لیکن جب ایک سٹیج ایسی آئی کہ سمجھ آئی کہ اگر ہم اس وقت بھی میں نہیں بولتا ہوں، اگر میں نہیں بولتا ہوں تو میں ساری عمر اپنے آپ کو لعنت کرتا رہوں گا کہ میں کیوں کھڑا نہیں بولا۔ میں نے دیکھیں جس وقت کھڑا ہو کے کہا کہ یہ جو ڈائریکشن تبدیل کر رہا ہے اور یہ ڈسٹرکشن کی طرف ہے، مجھے اس پوائنٹ سے لے کے آج تک کا پوائنٹ بتائیے یہاں تک کہ کون سی بات غلط ہوئی، کیا وہی ہوا یا نہیں ہوا جس چیز کا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈائریکشن نہ اپناؤ، پروگرس سے پالیٹکس میں جاؤ، یہ نومبر میں آپ نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ تحریک انصاف و اسٹیبلشمنٹ کے مابین تعلقات بہتر کرنے کے لیے سلمان احمد کے ساتھ ISI کی اہم شخصیت سے ملاقات کی آپ نے، رائٹ؟ سلمان احمد نے اس کی تردید کر دی اور پھر آپ کی پارٹی سے بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی۔ سو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آخر تک آپ تو کوششیں کر رہے تھے کہ جماعت کو کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں، میری کوشش تو یہ تھی کہ کسی قسم کی جو نیگیٹو اپروچ پی ٹی آئی کے اندر کو شہباز گل ٹائپ اور یہ تمام جو چہرے ہیں یہ جو کر رہے تھے، یہ نیگیٹو اپروچ نہ ہو۔ اچھا، جو ہے اس کا سلمان کا ڈینائی کرنا، وہ ایک کمزور آدمی تھا، اور ایک آدمی جھوٹ بولے تو جھوٹ کو آپ کیسے کہیں گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ حامد میر صاحب کین ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ کیا سلیمان کا وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، بیکاز ہی ہیز آل دا ایویڈنس۔ میں جس بات کو کہوں گا میں اس کا پابند ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت کوشش کی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں،
نے اسٹارٹ میں کچھ رضامندی بھی ظاہر کی، لیکن پھر جب دیکھا کچھ لوگوں نے کہ ہمارا اور ٹھیک معاملات کیا ٹھیک ہو گئے بھائی، ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر چلیں نا۔ ہم نے کھڑا ہو کے جو بیانیاں دینا شروع کر دیا، جو ان بچوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، کل آپ اپنے بچے لے کے آئیں گے اور ان بچوں کو کل نکال کے آپ پاکستان میں اپنے اداروں کے ساتھ جب لڑانا چاہتے ہیں تو یہ ملک کا کیا بچے گا کیا بعد میں؟ تو اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ معاملات ٹھیک ہوں، لیکن نے اپنی چوائس کے ساتھ ان لوگوں کی بات مانی جو چاہتے تھے کہ معاملات ٹھیک نہ ہوں، بیکاز ہی ہیڈ سم تھنگ ایلس ان ہز مائنڈ، اور وہ آپ 9 مئی کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب تمام مجھے یہ بتائیں کہ سے بڑھ کر آج تک کسی کو اتنا چانس ملا ہے جو پاکستان میں لوگوں نے، پبلک آف پاکستان اور تمام لوگوں نے دیا، لیکن اب قصوروار کون ہے؟ ان تمام چیزوں کو اس پلڑے میں رکھ کے دیکھا جائے کہ ہو ہیز ڈن ہارم۔ کی زندگی کا ایک بڑا سنہرا اصول ہے کہ اپنی ہر غلطی کا الزام پھینک دے کسی کے اوپر، لیکن ایسے بیانیے نہیں چلتے ہوتے۔ محسن بیگ صاحب، کیونکہ آج کل لائم لائٹ میں بہت سے لوگوں نے پریڈکٹ کر دیا کہ شاید انٹرم سیٹ اپ کے وہ پرائم منسٹر ہوں گے، جس کو بعد میں ڈینائی بھی کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی کرٹیسائز کیا آپ لوگوں کو۔ انہوں نے کہا جہانگیر ترین کی پارٹی کو تحریک انصاف کا ووٹ نہیں ملنا، جس طریقے سے یہ جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں انہیں کوئی ووٹ نہیں ملنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو عبرت کا نشان بن جائے گا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اتنی کیوں کرٹیک کی انہوں نے، وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کرٹیک کرنے والا اس جو اسپیسیفک فیلڈ ہے اس کے کتنے، محسن بیگ اگر کرٹیک کریں میڈیا اور ان تمام چیزوں کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی ازمپشن ہے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ میں کہتا ہوں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، اگر محسن بیگ بھی کے ساتھ ہوتے تو 9 مئی کے بعد محسن بیگ کہاں پہ ہوتے؟ یعنی 8 مئی یا 7 مئی یا 6 مئی کو جو لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں، 9 مئی کے اس گھناونے جرم کے بعد وہ کہاں جاتے؟ تو ہم یہ کہیں نا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ ملیٹنٹ گروپ تھے کیا وہ کوئی اسی فوج کے اندر بھرتی تھے کہ بارڈر کے اوپر انہوں نے جنگ لڑ رہے تھے؟ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تھا، ان کو لڑوانا چاہتا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ وہ بھاگے کیوں ہیں؟ پہلی چیز تو ہم یہ کہیں کہ ان بیچاروں کو یہ کیوں کہا جائے بھاگے ہیں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر وہ 9 مئی کے بعد بھی اس چیز سے نہ ہٹے، وہ کہاں جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کیا بہت ڈکٹیٹوریل ماحول تھا پی ٹی آئی کا؟ کیا آپ سب کہہ رہے ہیں کہ باہر کہ ہم نے تو بڑا ناخوش تھے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا تھا، وہاں کیوں نہیں کہہ سکے لوگ؟ کیوں نہیں کنونس کر سکے ان سائڈ دا پارٹی؟ ہم نے تو کہا تھا، دیکھیں میں نے تو کہا تھا، ہم نے اعلانیہ کہا تھا، کھڑے ہوئے تھے، باقی جنہوں نے نہیں کہا انہوں نے غلط کیا۔ اور کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب ہمیں اپنی چیزیں ملی ہوئی ہوں اور ہم سٹیبل جا رہے ہوں تو ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ کلونیلزم کا آپ کے اوپر پوری قوم پہ افیکٹ ہے۔ سیدھی بات کرتا کون ہے؟ اگر سیدھی بات سننے اور کرنے کی عادت ہوتی تو کیا ملک کی آج یہ حالت ہوتی؟ یہ جب تک وہاں پہ تھے جو لوگ اور جو چیزیں غلط ہو رہی تھی ان کا کام تک کہتے، میں اس میں کیسے کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں؟ کہنا چاہیے تھا۔ روکی صاحب، لاسٹ کوسچن ٹو یو اینڈ دس از آن اے لائٹ نوٹ، لیکن کتنا دکھ ہوا ہے آپ کو کہ راجہ ریاض صاحب آپ کو جوائن نہیں کر رہے؟ راجہ صاحب از اے نائس مین۔ اگر میں راجہ صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھوں تو راجہ صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں۔ اب ان کا پارٹی کو جوائن نہ کرنے کا دیر مسٹ بی سم ریزن۔ میرے خیال میں ان کی پچھلی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، اینڈ ہی مسٹ بی سینگ کہ میں اپنے علاقے سے ووٹ بینک کیسے لے کے آؤں گا۔ لیکن راجہ صاحب جوائن نہ بھی کریں تو آئی ہیو اے ریسپیکٹ فار ہم بیکاز آف دا کریکٹر ہی ہیز۔ راجہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن راجہ صاحب کی باقی فیملی جوائن کر جائے گی ہمیں اور کر چکی ہے، باقی راجہ صاحب جہاں جائیں ہمارے لیے پھر بھی معزز ہے۔ اینڈ فواد چودھری نہیں جوائن کرے آپ لوگوں کو؟ نہیں، فواد چودھری واز دیئر آن دیٹ ڈے۔ فواد چودھری کا بھی میں کیا کہوں، میں خاموش ہوں۔ میں خاموش ہوں اس لیے کیونکہ جی ہاں، میں اس لیے خاموش ہوں کہ فواد چودھری نے ایسی کچھ باتیں کی ہوئی جو پرسنل مجھے ہرٹ کر چکی ہیں، تو 9 مئی کے بعد میں ان معاملات میں فواد چودھری پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ کیا کہا آپ کو ایسی سٹیجز پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس سے واپسی مشکل ہو۔ انہوں نے آپ کو پرسنلی ہرٹ کیا اور بھی کسی کو کیا ہوا ہے پارٹی میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ریسٹ آف دی پیپل، لیکن جب ہم کھڑے ہوئے تھے کے سامنے تو بہرحال وہ ایک علیحدہ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون لائک دیٹ، لیکن فواد چودھری کے لیے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میجر خرم حمید روکری صاحب موجود تھے. اب نئی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP, بیٹر نون ایز IPP. اس کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.